कलाम मुकद्दस में से आज हम देखेंगे पहला करंथियोस का 3 बाब और उसकी 16 आयत से खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमसे क्या बयान करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। पौलुस रसूल करंथियस की कलीसिया में इस कलाम को बयान करता है और कलीसिया से ये सवाल करता है, क्योंकि ये आगे सवालिया निशान है। और इस सवालिया निशान में वो ये बात करता है कलीसिया से कि क्या तुम इस बात को जानते हो कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। असल में ये मकदस होता क्या है? मकदस रहने वाली जगह को कहा जाता है, और यहाँ पर वो मकदस जिसके लिए इस्तेमाल कर रहा खुदा के लिए, इसका मतलब है कि ये कोई पाक मुकाम है जहाँ पर खुदा रहना चाहता है, जहाँ पर खुदा रहता है। माजी में हम देखते हैं, गुजरे अयाम में देखते हैं, अपने आबाओ अजदाद के दौर में देखते हैं, शुरू में उन्होंने खैमा बनाया और खुदा की हजूरी खैमा में ठहरती थी, उसे मकदस का नाम दिया गया। फिर खुदा का बंदा दाऊद, जिसके बारे में लिखा है यसी का बेटा मेरे दिल के मुआफिक है, उसने बहुत सी जंगें खुदा के लिए की और खुदावन ने हमेशा अपना फातेबंद हाथ उसके लिए बढ़ाया और उसे फतहमंद किया। फिर एक रोज ऐसा आया कि जब वो अपने महल को देखता था तो उसने देखा कि खुदा का अहद का संदूक खैमे में पड़ा है। तो उसने खुदा के लिए एक मकदस तैयार करना चाहा, खुदा के लिए एक हैकल तैयार करना चाहिए, और उसने खुदा से पूछा, पर खुदा ने उसे मना कर दिया, क्योंकि खुदा ने कहा तेरे हाथ मेरे लिए जंगे करते रहे, इसलिए तू इस हैकल को ना बनाएगा, इस मकदस को ना बनाएगा, बल्कि तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। और जब हैकल बनाई गई तो हम देखते हैं कि खुदा का अबर हैकल था। पाक तरीन मुकाम में खुदा का अबर रहता था, खुदा की हजूरी रहती थी और खुदा का जलाल रहता था। बनी इसराइल कौम खुदा की हैकल में जाकर खुदा उनके नाम को जलाल दिया करती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया, बनी इसराइल कौम में बदकारी आ गई, बुत परस्ती आ गई, जनाकारी आ गई, गैर अकवाम में शादियां आ गई और बहुत से दूसरे ऐसे काम जिनकी वजह से खुदा उन पर गजबनाक हुआ, खुदा का गजब भड़का। खुदा ने उन्हें वार्निंग दी और वो इस बात को समझ ना पाए, तो खुदा ने नबूकदनजर को बुलाया। और नबूकदनजर वो बंदा था जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है ये मेरा खादिम है। खुदा उन लोगों को भी अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर लेता है जो गैर कौम होते हैं, जो खुदा को नहीं जानते, जो बुत परस्त होते हैं, पर अपने लोगों को सिखाने के लिए खुदा गैर कौम को भी इस्तेमाल करता है। खुदा ने ऐसा किया और नबूकदनजर को खुदा ने हुजूर बख्शा और नबूकदनजर ने उस हैकल को गिरा दिया, उस मकदस को गिरा दिया। असल में खुदा पत्थर के घरों में रहना ही नहीं चाहता। मसीह का यहाँ पर जमीन पर आना, हमारे लिए कफारा देना और उस कफारे का काम पूरा करके खुदा के दाहिने हाथ में बैठना, इस बात की जमानत है कि खुदा हमारे दिलों में रहना चाहता है। पौलुस इस बात को जान चुका था, पौलुस इस बात को पहचानता है, इसीलिए वो करंथियस की कलीसिया को कहता है कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा किसी पत्थर के घर में नहीं रहना चाहता, बल्कि वो हमारे घरों में रहना चाहता है, हमारे दिल के अंदर रहना चाहता है। आज कलीसिया से ये सवाल है, क्या ये मकदस खुदा के लायक हो चुका है? इस मकदस ने तौबा सच्ची कर ली है? इस मकदस में खुदा के रहने की जगह है? क्योंकि कलाम में लिखा है उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती, एक ही चश्मे से दो तरह का पानी नहीं बहता। अगर हमारे दिल में अभी भी बदी है, हमने तौबा नहीं की, तो हम धोखे में हैं, शरीर हमें धोखा दे रहा है। खुदा हमारे मकदस में नहीं है, खुदा हमारे अंदर नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि जब ये मकदस खुदा का है तो सच्चे दिल से तौबा करें, उस कफारे की तरफ अपना ध्यान लगाएं, उस काम को देखें जो खुदावन ने कर दिया है और तौबा के मुआफिक फल लाएं। क्योंकि अगली नयात में लिखा है, अगर कोई इस मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा। असल में आज के दौर में इंसान खुदा के मकदस को तौबा के बाद भी खुद ही बर्बाद कर रहा है। तौबा करने के बाद भी वो अपनी जिंदगी में, अपने इस मकदस में तमाम शयातीन के कामों को रखता है। उसमें नाच रंग है, नशाबाजी है, हर तरह के वो बुरे काम हैं जो आज के दौर में धड़ाधड़ हो रहे हैं, जोर शौक से कर रहे हैं और दिल की लगन से कर रहे हैं। और ये मकदस तो खुदा का है और इसमें हुकूमत तो कोई और का है। क्या वो इंसान बर्बाद ना होगा? क्या खुदा उसको बर्बाद ना करेगा? इसलिए तो खुदा ने कहा अपनी खुदी से इनकार कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। ये पाकिस्तान हमारा घर है। आपने देखा कि जब कभी भी दुश्मन कभी भी बुरी निगाह से, बुरी सोच से, बुरे इरादे, बुरे ख्याल से हमारे मुल्क में आना चाहेगा,
اپنی افواج وہ داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستانی افواج اسے منہ توڑ جواب دیتی ہے. اس لیے کیونکہ پاکستان ایک گھر ہے. پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ دشمن ملک ہمارے گھر میں آئے اور ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دے. تو آج مسیحی کلیسیا جو اس وہم و گمان میں ہے کہ شاید ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم دے یکی دے رہے ہیں، ہم چندے دے رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں رانگا بھی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو خدا کا مقدس پاک ہے. جب تک ہم خداوند کے عہد کو نہ جان پائیں گے، اس خون کو نہ جان پائیں گے اور سچی توبہ نہ کریں گے اور خداوند سے توفیق نہ مانگیں گے، تب تک اس مقدس میں خدا کا جلال کبھی نہیں ٹھہرے گا. اسی لیے آج ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں پر غور کریں. آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میرے آپریشن سے تقریباً میں نے 4 سے 5 سال پہلے توبہ کی اور میں نے اس توبہ کو اس طرح کیا جیسے وہ توبہ کر رہا ہے میں بھی بپتسمہ لے لوں. دل میں تھا پر وہ پہچان نہ تھی. توبہ کے 4 سے 5 سال بعد تک بھی میں ان برائیوں میں ویسے ہی اپنی زندگی گزار رہا تھا. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ خداوند مجھے واپس لانا چاہتا تھا کیونکہ اس کو اپنے مقدس کی فکر ہے. کلام میں لکھا اس کی بھیڑ کو کوئی اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. شریر مجھے چھیننا چاہتا تھا، علیحدہ کرنا چاہتا تھا، پر خدا نے ایسے حالاتوں کو ہونے دیا، ایسے حالاتوں کی اجازت دی کہ میں ان حالاتوں میں جاؤں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ میرا آپریٹ ہوا ہے، میرے پیٹ پر 17 سٹیچز لگے ہیں. میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں مرنے کی حالت میں تھا، تب بھی میرے خدا نے مجھے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ ایک مقدس میں رہنا چاہتا تھا، وہ اس ہیکل میں رہنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ پھر اس نے مجھے چانس دیا اور تب میں نے خدا کے حضور میں سچی توبہ کی اور خدا نے میری زندگی کو بخشا. اور تب سے لے کر آج تک خداوند نے مجھے ہر روز بڑھایا ہی ہے، اپنے چرچ میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتوں میں، ہر جگہ خداوند نے مجھے سرفرازی بخشی ہے. اور آج زندگی کا یہ پہلا موقع ہے جب میں اپنے پاسبانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں آج کلام سناؤں. تو میں دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے بھی شکر گزاری کرتا ہوں جو اپنے چھوٹے بچوں پر کرم کی نگاہ کرتے ہیں کہ یہ آنے والے ان کے بھائی ہیں جن کے اوپر خدا نے یہ ذمہ داری بعد میں دینی ہے کہ وہ بھی خدا کے کلام کی خدمت کریں. ایک روز ایسا تھا کہ جب وہ بھی چھوٹے تھے ان کے سینئر نے ایسا کیا اور آج بھائیوں نے مجھے موقع دیا تو میں نہایت ہی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کی اور ان بھائیوں کی، کیونکہ یہ تو خدا کی خدمت ہے، انسان تب تک نہیں کر سکتا جب تک اوپر سے نہ ملے. تو میں شکر گزاری کرتا ہوں، آپ سب مجھے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. اسی طرح میں اپنے پاسٹر صاحب کو بھی کلام میں گواہی کے طور پر بیان کروں گا. میں نے دیکھا ہے پاسٹر شہزاد صاحب کو کہ پاسٹر شہزاد صاحب بھی خدا کا مقدس ہیں. اب یہ وہ مقدس ہیں جو مسیح میں پاک کر دیے گئے ہیں، مسیح میں بحال کر دیے گئے ہیں، مسیح میں آزاد کر دیے گئے ہیں، جنہوں نے اپنے اس مقدس میں خدا کی ویلیو کو جان لیا ہے، پہچان لیا ہے. پاسٹر شہزاد کی گواہی سے سارے واقف. پاسٹر شہزاد نے اپنی لائف میں بہت بڑے نقصان دیکھے، پر جب انہوں نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا آیا، خدا نے ان کو شفا دی اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کر لی کہ میں اپنی زندگی کو آگے خدا کے لیے گزاروں گا. اور آج دیکھتے ہیں تقریباً 22 سال ہو گئے ہیں، 22 سے 23 سال وہ خدا کے خادم ہیں، وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں. ان کی خدمت کے وسیلہ سے بڑے لوگ شفا پا رہے ہیں، بہت سے لوگ خدا ان کے نام کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں کہ میں نے بھائی کو ہمیشہ بڑھتے ہی دیکھا ہے کیونکہ خدا اپنے بندوں کے دلوں میں رہنا چاہتا ہے، اس مقدس میں رہنا چاہتا ہے. اسے اپنے مقدس کی پرواہ ہے، وہ اپنے مقدس کی فکر کرتا ہے. اگر وہ فکر نہ کرتا تو کلام میں یہ کبھی نہ لکھا جاتا کہ اس نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پر یہ زندگی صرف خون خریدوں کی ہے. یہ زندگی نہ کسی پریکٹس سے ملے گی، نہ کسی ریاست سے ملے گی، نہ ہمارے دائیوں سے ملے گی، نہ ہمارے چندوں سے ملے گی، نہ کوئی ایسے لین دین سے ملے گی. کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے برے خداوند یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے. ہم خدا کا مقدس تبھی کہلائیں گے جب ہم کفارے کو جان جائیں گے، اس ابدی عہد کو جان جائیں گے، جب اس ابدی عہد میں شامل کر لیے جائیں گے، جب ہمارا نام کتاب حیات میں لکھ دیا جائے گا، تب خدا اپنے مقدس کی فکر کرتا ہے. کیونکہ وہ مصری اور اسرائیلیوں میں فرق کرتا ہے، وہ بھیڑ اور بکریوں میں فرق کرتا ہے. سو میرے عزیزو، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ آج ہم خداوند کے لیے جلال کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور خداوند نے ہمیں یہ توفیق بخش دی ہے کہ ہم اس بات کو جان جائیں. پر آج کلیسیا کا ایک بڑا حصہ ہے جس کے لیے ہمیں شب و روز دعاؤں کی ضرورت ہے. وہ اس کفارے کو جان جائیں، وہ اس بھید کو جان جائیں کہ خدا پتھر کے گھروں میں نہیں رہتا بلکہ خدا زندہ اس بدن میں رہنا چاہتا ہے جسے اس نے اپنے خون کی قدرت سے پاک اور صاف کیا ہے.
پر وہ تبھی رہے گا جب ہم اپنی زندگی میں تابعداری کریں گے، کیونکہ خداوند نے کہا میں خود سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ باپ مجھے کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ ہمیں مسیح کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح نے باپ کی تابعداری کی ہے، اور باپ کی تابعداری کرتے ہوئے جب اس نے کفارے کا تمام کام پورا کیا اور اس نے کہا تمام ہوا، اور باپ نے اسے ایسا جلال بخشا کہ زمین آسمان اور آسمان کے نیچے کل اختیار اسے مل گیا، عدالت کا اختیار اسے دیا گیا۔ اور مسیح نے بھی ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، اپنے مقدس کی پرواہ کرتے ہوئے، اپنی ہیکل کی پرواہ کرتے ہوئے، اپنے بندوں کی، اپنے بچوں کی، بیٹے بیٹیوں کی پرواہ کرتے ہوئے اس نے ہمیں پاک روح دیا ہے رہنمائی کے لیے، اپنا ہدایت کے لیے، تاکہ ہم اس کے کاموں کو جانیں، اس کے کاموں کو پہچانیں کہ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمارا ابا ہے۔ اس نے وہ عدن میں ٹوٹا ہوا رشتہ صلیب پر بحال کروا دیا ہے۔ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، ہم مقدس قوم ہے۔ زمین پر یہ عارضی گھر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک انسان کی بارہا یہ فکر ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ زمین پر میرا ایک اپنا گھر ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب اپنا گھر بناتا ہے تو اس کی ہر طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر میں اچھی سے اچھی چیز ہو، ناقص چیز کو وہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی سوچ رہتی ہے کہ ہمیشہ گھر کا سامان، گھر کی ضروریات کی چیزیں زیادہ سے زیادہ ہوں اور اچھی سے اچھی ہوں۔ کیا آپ میں سے کوئی اپنے گھر میں ایسی چیز رکھنا چاہے گا جس میں سے بدبو آتی ہو، جو اس کی تکلیف کا باعث ہو، جو اس کے غم کا باعث ہو؟ کیونکہ وہ ہمارا گھر ہے، ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم مسیح کا گھر ہیں، ہم مسیح کا مقدس ہیں۔ تو کیا مسیح اس گھر میں گناہ کو برداشت کرے گا، گندگی کو برداشت کرے گا؟ کلام میں لکھا ہے تم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے، ایک سے جڑے رہو گے اور دوسرے کو حقیر جانو گے۔ اسی لیے آج ہماری دعاؤں کے ایسے جواب نہیں آتے، اسی لیے پاک روح کی حضوری اور معموری کلیسیاؤں میں ایسی نہیں ہے، خادمین میں ایسی نہیں ہے، خاندانوں میں ایسی نہیں، پرسنل زندگی میں ایسی نہیں ہے۔ ہم ابتدائی کلیسیا کا ذکر تو کرتے ہیں، پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مقدس زندہ قربانی کے لیے چڑھا دیا، انہوں نے یسوع کو دے دیے، پاک روح کو دے دیے، اور ان کے دور میں پاک روح کا ایسا نزول تھا کہ قومیں حیران تھیں کہ اسرائیل کا خدا اپنے لوگوں کے بیچ میں سرایت کرتا۔ پطرس کے سائے سے، پالوس کے رومال سے شفائیں پاتے تھے۔ آج کلیسیاں گھنٹوں گھنٹے دعائیں کرتی ہیں، ویسے رزلٹ کیوں نہیں؟ اسی لیے کہ ہم میں تابعداری نہیں، ہم نے اس مقدس کو گناہ کا اڈا بنا دیا ہے، گناہ کا گھر بنا دیا ہے۔ آج ہمیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ خدا کہتا ہے کہ میں اسے برباد کر دوں گا۔ خدا ہمیں ناقص عقل کے حوالے کر دے گا۔ رومیو کی کتاب میں لکھا ہے جب ہم خدا کو پسند نہیں کرتے، خدا کی باتوں کو مانتے نہیں، تو خدا بھی ہمیں ناقص عقل کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ نالائق حرکتیں ہرس سے کریں۔ خدا بھی ایک ٹائم میں چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے یہاں تو سرد ہو جائے یا گرم، نیم گرم کو میں اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ خدا کو رانگا نہیں پسند، دو دلا نہیں پسند، اور آج کلیسیا کا ایک بڑا حصہ رانگے میں ہے، دو دلا ہے۔ جب وہ دعا میں بیٹھا ہے تو ہیلیلویا کے نعرے، دعائیں اونچی آواز میں، لمبی لمبی دعائیں، غیر زبانیں، اور تھوڑے ہی پر میں جب وہ گھر جاتا ہے اس کی وہ تمام ایکٹیویٹیز پاک روح کے خلاف ہوتی ہیں، خدا کے مقدس کے خلاف ہوتی ہے۔ خدا اس رانگے کو دیکھ رہا ہو، اسی لیے ہماری زندگیوں میں ایسی برکت بھی نہیں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی خون خریدی ہے، اسے خرید لیا گیا ہے، اسے علیحدہ کر لیا گیا ہے، یہ اب ہماری نہیں رہی، کیونکہ جب ہم نے خدا کے نام سے توبہ کی، بپتسمہ لیا، تو وہ پرانا انسان پانی میں رہ گیا، وہ مر گیا، اور جو جی اٹھا وہ مسیح میں جی اٹھا ہے۔ تو یہ زندگی خدا کی ہے، اور خداوند کے جلال کے لیے ہے، خداوند کی تعریف کے لیے ہے، خداوند کی مدثرائی کے لیے ہے، اور اس زندگی کو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، خدا کے مقدس کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں، اور پاک روح کو کہیں پاک روح جی اس زندگی کو لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آپ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھیں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے جنہوں نے سچی توبہ کی ہے، ان کے گھرانوں میں، ان کی فیملیوں میں، ان کی پرسنل زندگی میں بڑی بڑی گواہیاں ہیں۔ آج خاندانوں میں ایسی گواہیاں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ کلیسیا میں رانگا ہے، خاندانوں میں رانگا ہے، اور خدا کو رانگے سے نفرت ہے۔ خدا نے اس رانگے کو اپنے خون کی قدرت سے ختم کیا، اور اس عہد کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آئے میرے عزیزو، ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور آج اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا یہ مقدس خدا کے ہیں یا محض ہم خدا کا نام ہی لے رہے ہیں؟ کہیں دھوکے میں تو نہیں ہے؟ اگر یہ خدا کا مقدس ہے تو ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے عہد کی تجدید کرنی ہوگی، ہمیں وہ توبہ کے مذبح پر جانا ہوگا، کلوری کے مقام پر جانا ہوگا، اور خداوند کے حضور اقرار کرنا ہوگا کہ خداوند یہ مقدس تیرا ہے، خداوند یہ ہیکل تیری ہے، اس کو لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اس کو پاک اور صاف بنا، تاکہ وہ دعائیں جو تیرے نام سے کی جائیں خداوند تیرے تخت تک پہنچ جائیں، ہماری راہیں ہموار ہو جائیں، ہمارے رستے تیرے کلام کے مطابق ہو جائیں۔ اور ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے
آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں گے، پاکرو کے ہاتھوں میں دیں گے اور سچی توبہ کریں گے۔ آمین۔ خدا یسوع کے نام سے۔